Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. व्यूअर्स, तोशा खाना केस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको काबिल समात करार दे दिया गया है। ख़बर ये है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने का जो रेफरेंस है, जिसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, उसको काबिल समात करार दे दिया है। ये महफूज फ़ैसला ही है जो सुनाया गया है। सेशन जज ने चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस की समात 12 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पे फ़ैसला महफूज किया था। इसके अलावा चेयरमैन PTI इमरान खान जो है उनको फ़ौजी मेस में तोड़ फोड़ के एक मुकदमे में भी मुलजिम नामज़द कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से उनके ख़िलाफ़ एक और कैंपेन भी स्टार्ट हुई है जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ को चैलेंज किया जा रहा है। और अगर इस सारे सिनेरियो को कलेक्टिवली देखें तो नज़र ये आता है कि वन वे और दी अदर बाय हुक और क्रुक उनको फिक्स करने का जो भी फार्मूला है उसमें तेज़ी आती दिखाई दे रही है। इसके अलावा इमरान खान जो है उन्होंने कल IMF के एक वफ़द से भी मुलाकात की और पहले तो इस बात पे बहुत शोर मचा कि IMF का वफ़द उनसे क्यों बात कर रहा है, लेकिन फिर फ़ौरन बाद कुछ लोगों ने टॉक शोज़ में ये बात करनी शुरू कर दी कि वो तकरीबन सारी पार्टीज़ के लोगों से ही मिल रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है और वो तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स जो इलेक्शन के बाद पॉसिबली गवर्नमेंट बना सकते हैं वो उन सब से मिलना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक श्योर कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस प्रोग्राम में जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो कमिटमेंट्स ये गवर्नमेंट उनसे कर रही है, इस पे सब जो पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल डायस्पोरा है वो उस पे अग्रीड है और कल को हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो इस पे कोई नई टेक लेती है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान कि IMF को पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के पास अलग अलग जाके इस चीज़ की गारंटी लेनी पड़ रही है और इसका मतलब ये भी है कि नो मैटर हु इज़ इन पावर नेक्स्ट टाइम इससे आप अपने आप को हटा नहीं सकेंगे इस ट्रेजेक्ट्री से जो आप एग्री कर रहे हैं विद IMF। सिंपली मीन्स कि आने वाले टाइम में सारे एक ही पॉलिसी को अगर फॉलो करेंगे, सारे इन शराइत को अगर मानेंगे तो तकरीबन सबकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक जैसी ही होंगी। थोड़ा बहुत एक लीवे शायद जो खुद क्रिएट करना चाहे कोई गवर्नमेंट वो अगर कर सके तो वो एक अलहदा बात है। अदरवाइज़ मोर और लेस ये लगता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब एक ही रास्ते की तरफ लेके जा रहा है और वो है IMF। इट ऑल्सो मीन्स कि हम टोटली उन पर डिपेंडेंट हैं इस वक्त और पिछले कुछ अरसे तक जहां हमारे पास ये एक लेवरेज होता था कि हम कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में रद्दोबदल कर लेते थे और IMF भी उसे एग्री कर लेता था, उसका रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा रहा है और हमारे लिए IMF की शराइत बहुत सख्त होती जा रही हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ अलार्मिंग इज़ कि इजिप्ट इज़ अनदर फेल्ड इकोनॉमी जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट बहुत बात करते हैं और वो भी IMF पे हाईली डिपेंडेंट कंट्री है। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि IMF की सारी शराइत मानने के बावजूद वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वहाँ IMF का प्रोग्राम फेल हो रहा है? ये वो डिबेट्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे हमारे इकोनॉमिस्ट से हमारे जर्नलिस्ट को और हमारे थिंक टैंक्स को ये क्वेश्चंस करने चाहिए, ये डिबेट्स करनी चाहिए कि क्या इस बात की भी कोई गारंटी है कि IMF के प्रोग्राम पे चल के आप लाजमन एक स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या वजह है इजिप्ट का केस डिफरेंट क्यों है? इजिप्ट इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह पिछले कई सालों से IMF प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट है। श्रीलंका एक वाहिद एग्जाम्पल है जिसने डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर की। IMF ने जो कहा वो माना और उसके बाद आज वो जिस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं वो यकीनन एक स्टेबल इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स हैं। बहरहाल जो ज़मान पार्क में मुलाकात हुई IMF के कंट्री चीफ के साथ इमरान खान की, नेथन पोर्टर वाशिंगटन से वर्चुअली और रेजिडेंट नुमाइंदा जो हैं एस्टर पेरेज मौजूद थे और इमरान खान की जानिब से इमरान खान ख़ुद मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम उसमें शामिल थे।
اور اس کے بعد اس وفد سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی تب تک IMF ایگریمنٹ جو بھی ہوا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں اور لیڈرشپ کی گرفتاریوں کے باوجود IMF اور حکومت کے معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ $3 ارب نہ ملنے کی صورت میں ملک کو ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت نے FATF کے وقت ان کی مدد نہیں کی تھی لیکن آج ہم حکومت کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ IMF کو تمام جماعتوں کا اتفاق رائے چاہیے. اٹ از اے شیمفل سچویشن ان مائی اوپینین کہ ایک لینڈر بینک کو جس پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں وہ ایک سیپریٹ بحث ہے کہ ہماری اکانومی ٹوٹل ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک عالمی ادارے کو ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی انشور کرنی پڑ رہی ہے. اگر سری لنکا 6 ماہ کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا اپنے آپ کو سٹیبلائز کر سکتا ہے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کر کے اور دوبارہ اس راستے پہ جا سکتا ہے جہاں سے اسٹیبلٹی کا سفر شروع ہوتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی کا, تو ہم پاکستان جیسا ملک جہاں کا پولیٹیکل ڈائسپورا اتنا بڑا ہے, ہم ہر وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کی باتیں سنتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی باتیں سنتے ہیں, ریکنسیلیشن کی بات سنتے ہیں, ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ کمیشن کی بات سنتے ہیں, JITs یہاں آئے دن بنتی رہتی ہیں, جوڈیشل کمیشنز یہاں بے شمار بن چکے ہیں. اس کے باوجود اتنی لفاظی اور اتنی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہونے کے باوجود یہ 25 کروڑ کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پولیٹیکل فیصلے خود کر سکے. میرے لیے دس از دا مین کویسچن, اور اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. ہر کوئی لیفٹ رائٹ ہوتا رہے گا, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا, لیکن جو سینٹر میں ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. آج کل مختلف ٹاک شوز میں جب میں بیٹھتی ہوں اور اس میں استحکام پاکستان پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز جب آتے ہیں, ان کے پاس اپنا کوئی منشور نہیں ہے دینے کے لیے. ان کے پاس اپنی پارٹی نے کیا کرنا ہے آگے جا کے اس میں سوائے نعروں کے اور وہی پلیٹیچیوڈ جو باقی کے سارے پولیٹیکل لوگ بھی اب تک پاکستان میں بیچتے آئے ہیں کہ ہم ترقی کا نیا سفر شروع کریں گے, عظیم بلندی تک اس ملک کو لے جائیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے, کوئی پالیسی ڈائریکٹو نہیں ہے, کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. اس کے علاوہ سوائے عمران خان بیشنگ کے کنٹینٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے. اب یہ کنڈیشن ہوگی تو میرے خیال ہے پھر IMF جیسے لوگوں پہ اگر آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو آر وی بیک ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی ایرا کہ وہ آہستہ آہستہ آ کے یہاں پھر کس کس چیز کو کنٹرول کریں گے. اگر انہوں نے آپ کا نیریٹو بھی پھر کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد سب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے ان سے اپنی اپنی باتیں اگری کرنی شروع کر دی, یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ دس از اے بگ کویسچن فار می ایٹ لیسٹ. اس کے علاوہ جو ایک چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ضرور ہے کہ سارا پولیٹیکل کریک ڈاؤن جو اس وقت PTI فیس کر رہی ہے, عمران خان جو فیس کر رہے ہیں اپنے اوپر کیسز, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کیسز کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں, کم از کم وہ اپنے لیے NRO نہیں مانگ رہے. وہ NRO جو جب FATF کی لیجسلیشن کرنی تھی تو اس وقت بھی PDM میں جتنی جماعتیں شامل ہیں وہ مانگتے تھے, نیب کے کیسز بند کرنے کی بات کرتے تھے. تو چلیں اچھی بات ہے کوئی ایک شخص ایسا موجود ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اور اگر اسے ملک کے لیے کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑا ہے, کنسنسس میں کسی کو کوئی جواب دینا پڑا ہے تو اس نے پازیٹیو ہی جواب دیا ہے, تو یہ بہت ایک قابل تعریف بات ہے. اور میرے خیال ہے یہی وہ چیز ہے جس کی بیس پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں لوگ بٹوین شریفز, زرداریز اینڈ PTI عمران خان. استحکام پاکستان پارٹی کی میں نے بات کی تھی جس کو لانچ تو کر دیا گیا ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اب تک کوئی 3000 ممبران کے شناختی کارڈ بھی نہیں وہ اکٹھے کر پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رجسٹر کرانا تھا اپنی جماعت کو. تو ابھی تک ان کے پاس 3000 جو لوگ تھے ان کے جو ممبر بظاہر بنے ہیں ان کے شناختی کارڈ بھی نہیں پہنچے ہیں, یعنی کہ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ مطلب رجسٹریشن جس پارٹی کی ابھی نہیں ہوئی اس کی لانچنگ پہلے ہو چکی ہے, اس کو ایئر ٹائم بھی بھرپور مل رہا ہے. فردوس عاشق اوان روز ہر TV چینل پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور
ان کے پاس کہنے کو جو ہے وہ آپ لوگ اور میں ہم لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی کتنا سالڈ ہوتا تھا. جب وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی تھیں وہ تب بھی میرے لیے ایک بہت ہی ڈپلوریبل کینڈیڈیٹ تھیں فار ٹو بی اے ریپرزینٹیو آف اے پولیٹیکل پارٹی, اور اب بھی ان کی وہی لفاظی ہے, وہی پلاٹیچیوڈ ہے. سو کوئی فیوچر استحکام پاکستان پارٹی کا مجھے اتنا برائٹ نظر نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین خود ایک پرسنل ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں, تو اس لیے شاید وہ بھی ایک وجہ ہے. رجسٹریشن اور فارمیلٹیز کو پوری کرنے میں ناکامی کی, بیکاز بہرحال وہی بیک بون ہے اس پارٹی کی. پولیٹیکل نو ہاؤ جتنی ان کو ہے اتنی علیم خان کو نہیں ہے. علیم خان ایک کینڈیڈیٹ ضرور ہو سکتے ہیں, ایک اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر ضرور ہو سکتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں بیکاز آف دا فنڈز دیٹ ہی ہیز ان ہز پول, لیکن جو پولیٹیکل سینس جہانگیر ترین کی ہے وہ علیم خان کے پاس نہیں ہے. بات کیونکہ پرسنل ٹریجڈی کی ہو رہی ہے تو جہانگیر ترین کے بھائی نے سوسائڈ کی, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس خبر کو پھیلایا گیا اور جس طریقے سے اس خبر پہ ڈسکشنز شروع ہوئیں, اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایک اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے, اور 2023 بائی دا وے کو ایک لینڈ مارک ایئر قرار دیا گیا. DW پہ رپورٹ آئی جب یہ سال شروع ہوا تھا کہ وہ کون سے 5 سیگمنٹس ہوں گے جن پہ پوری دنیا سمجھتی ہے ہم 2023 میں بہت بڑے چینجز لا سکیں گے ان سیکٹرز میں. تو ان میں سے ایک مینٹل ہیلتھ بھی تھا کہ وہ سائیکیڈیلک ٹریٹمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, وہ میڈیکیشن میں ہیلپ کر رہے ہیں, ڈیمنشیا کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, میموری لاس کو کیسے پرزرو کرنا ہے, برین ہیلتھ کیا ہوتی ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. بٹ پاکستان میں کسی کی خودکشی صرف ایک خبر ہے, اور اگر میں یہ کہوں بلکہ ٹیبو ہے, اس خاندان کے لیے مشکل ہے اس پہ بات کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ان کے خاندان میں کسی نے خودکشی کر لی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. ہمارے ڈراماز میں کئی ٹاپکس ایسے ہیں جن کو بالکل ڈسکس نہیں کیا جاتا, حالانکہ وہ بہت بڑی ریالٹی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ایک کیمپین چل رہی ہے جو کہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ پولیٹیکلی جتنا مرضی اپوز کریں, کسی کو جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, بٹ اس کی مینٹل ہیلتھ کو لے کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا, اگر وہ سچ بھی ہے تب بھی, اگر وہ جھوٹ ہے تب بھی, اٹ از ویری بلو دا بیلٹ. اور مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں, ڈپریشن از ریئل. اگر آپ کی باڈی کا کوئی آرگن فیل ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ پوری باڈی پہ آتا ہے. اگر لیور کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اگر کڈنی کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اگر آپ کے لیے ہارٹ امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے اپنے باقی سارے باڈی آرگنز امپورٹنٹ ہیں, دین سو از دا مائنڈ, سو از دا برین. برین جو ہے وہ ایک انیٹمی ہے, مائنڈ اس کی ایک اسپریچول ریپرزینٹیشن ہے, اور یہ ہمارے جو ایموشنز ہیں یہ ہوا میں کسی کو نظر تو نہیں آتے بٹ دے آر ریئل. اینگر از ریئل, ہیپینس از ریئل. تو ان چیزوں پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی کنٹینیوسلی اینگری ہے, اس کو اینگر مینجمنٹ کی کلاسز کی ضرورت ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. واٹ از رانگ ود دیٹ؟ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو چھپاتے چھپاتے لوگ اتنا زیادہ ان بیماریوں میں پھر ڈیپ ڈاؤن چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ٹریٹ کرنا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, ڈاکٹر کے پاس جا کے کاؤنسلنگ سیشنز لینا, اس کے بارے میں بات کرنا, یہ سب میرا خیال ہے ہر کوئی چھپاتا ہے ایک دوسرے سے پاکستان میں. اور باہر کی دنیا میں اس لیے بار بار اس کی بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ لوگ بہت ریئلسٹ لوگ ہیں, انہوں نے ہر چیز کو چیلنج سمجھ کے ایکسیپٹ کیا اور اسے فیس کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو اس انوائرمنٹ میں سٹریس ہو رہا ہے تو وہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے, اس ادارے کے لیے, اس یونیورسٹی کے لیے, کہ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک امپلائی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے یہ سٹریس دے رہا ہے. ان کو لیو مل جاتی ہے, ان کی انزائٹی کو ریئل سمجھا جاتا ہے اور ان کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹو ریکور. تو یہ ساری جو سیاسی پکڑ دھکڑ اور اس سب میں جو ایک سٹریس کا ماحول بنا ہوا ہے, دا سٹریس از ریئل.
میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا جلدی ان ڈبیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، ان پہ بات کرنی شروع کی جائے، اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں بہت سارے کرائمز کے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں ایک CCTV فوٹیج دیکھی جس میں ایک لڑکی جس نے عبایا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک ریپ اٹیمپٹ کی ایک شخص نے، اس کے بعد سے میں نے خود بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کے لیے ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی ہمارے پاس منسٹری ہے؟ اس کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں؟ کیا پولیس اس اٹیمپٹ کو سیریس لے کے اس لڑکی کے کہنے پہ FIR کاٹ دے گی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. ایک لڑکی اتنے بڑے اپنے اوپر اٹیمپٹ ہونے کے بعد تھانے کیسے جائے گی؟ کیا تھانے کا انوائرمنٹ سیکیور ہے؟ کیا یہ سب کچھ پولیس اسٹیشنز میں نہیں ہوتا؟ کیا پولیس خود ان چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتی ہے کہ وہ خود ایک تھریٹ ہے؟ یہ ریئل ایشوز ہیں اور آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز، بٹ انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹ، پولیٹیکل معاملوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اگر ملک کسی ایک صحیح راستے پہ چل رہا ہو پولیٹیکلی تو پھر ان معاملوں کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ ریئل ایشوز ہیں، یہ سوشل ایشوز ہیں، اور ایون اے پولیٹیشین ہیز اے پرسنل لائف، آپ اس کے اوپر کیسے اٹیک کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک آؤٹ آف دا باکس بات تھی، لیکن اس کا کنیکشن کیونکہ پولیٹیکل خبر میں تھا اس لیے میں اس پہ بات کر پائی ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور اوپینین آن دس ایز ویل، کہ آپ لوگ مینٹل ہیلتھ کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ، اینڈ واٹ آر یور ایکسپیرینسز اباؤٹ اٹ، اینڈ مے بی آئی کین ٹاک مور اباؤٹ اٹ، بیکاز مجھے رسپانس ملے گا تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی. جہاں تک خود پرسنل انیشیٹو کی بات ہے تو آئی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس، بٹ اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ انٹریکٹیو ہو. سو آئی نیڈ اے رسپانس فرام یو. سی یو ٹمارو.